आजिज़ाना राय में जो एक सबसे अहम रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो है सेलुलर, जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी कि खलवी तनफ़ुस। और ये मैं इसको इतना ज़्यादा अहम क्यों करार दे रहा हूँ, उसकी वजह भी ये है क्योंकि यही वो अमल है जिसके ज़रिए जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं तवानाई इसी अमल के ज़रिए हम हासिल करते हैं। और दरअसल जो चीज़ हम हासिल करते हैं तवानाई की सूरत में वो ग्लूकोज से आती है, याद रखिए ग्लूकोज से आती है। और इस पर मैं आइंदा वीडियोज़ में बड़ी तफसील से बात करूँगा, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मेरा मकसद आपको एक ओवरव्यू देना है, एक इजमाली जायज़ा देना है। तो ग्लूकोज जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन के ज़रिए एनर्जी पैदा करने के काम आता है। और इस बारे में आपको बता दूं कि ये इसका जो केमिकल रिएक्शन है, थोड़ा सा अगर मैं एक मजमूई खाका दूं आपको, तो इसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन ग्लूकोज में और 6 ऑक्सीजन होते हैं, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। और अगर हमारे पास ग्लूकोज का 1 मोल हमारे पास हो ग्लूकोज का और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के 6 मोल हों, तो ये आपस में रिएक्शन करके, जो कि जाहिर बात है कि हम सेल की अगर बात करें तो ये मजमूई तौर पर सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान ये जो रिएक्शन होगा, और इस पर मैं मजीद तफसील से सारे के सारे मैकेनिज्म पर रोशनी डालूंगा। तो ये मैं जो आपसे कह रहा था कि ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आपस में मिलकर सेलुलर रेस्पायरेशन के जरिए क्या होता है, मैं बहुत सादा अंदाज में इसको लिखूंगा। ये सेलुलर रेस्पायरेशन, ये जो अमल हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पायरेशन के जरिए क्या होता ये है कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, यानी कि 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, हम मोल की फॉर्म में बात कर रहे हैं, और 6 मॉलिक्यूल पानी के बनते हैं, और साथ ही साथ एनर्जी यानी कि तवानाई पैदा होती है, बहुत अच्छी खासी तवानाई पैदा होती है। और ये वही तवानाई है जो कि हर तरह के जो काम होता है हमारा जिस्म कर रहा होता है, हमारे जिस्म में हरारत पैदा हो रही होती है, दिमाग जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा कर रहा है, पट्टे सुकड़ रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं, गरज है कि हर वो काम जो हम अपने जिस्म में कर रहे होते हैं उसकी एनर्जी इसी रिएक्शन से आती है। अब ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म है, आप इसको देख कर कहेंगे कि आपने पिछली वीडियो में तो ये कहा था कि एटीपी ही दरअसल हमारी जिस्म में एनर्जी करेंसी का दर्जा रखता है, यानी कि ये वो मॉलिक्यूल है एटीपी जो कि हमारे जिस्म में एनर्जी करेंसी या तवानाई का सिक्का राइजुल वक्त का मकाम रखता है। तो अब आपने कहा कि अभी आप कहेंगे कि ग्लूकोज भी, आपने इस वीडियो की शुरू में आपने कहा कि ग्लूकोज है, तो किसी हद तक ये दोनों जवाब ही दुरुस्त हैं। और जब आप इनको जरा तफसील से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोज के लिए भी बात सही है और एटीपी के लिए भी बात सही है। और जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो ये जो एनर्जी इस रिएक्शन के नतीजे में पैदा होती है सेलुलर रेस्पायरेशन के नतीजे में, तो इससे कुछ हिस्सा जो है वो हरारत यानी हीट की शक्ल में पैदा होता है, जो कि हमारे सेल्स को, हमारे जिस्म को गर्म रखती है मुनासिब हद तक। और साथ ही साथ जैसे कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ होता है, वो मैं आपको बता दूं कि 38 साल में 38 मॉलिक्यूल्स हैं वो एटीपी के पैदा होते हैं। और यही वो साल में है, या ये 38 एटीपीज हैं जो कि हमारे सेल्स जो है वो तवानाई के सूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हरारत या हीट जो है वो और दूसरे कामों में इस्तेमाल हो जाती है। आप कह सकते हैं कि एटीपी जो है वो मेन प्रोडक्ट है और हीट जो है वो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन बहरहाल मेरा मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि आपको एक मजमूई खाका, एक इजमाली खाका दे दिया जाए। तो ये 38 एटीपी जो है ये भी ग्लूकोज के साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, और इसमें आगे जब हम देखेंगे मजीद। और ये मैं आपको बता दूं कि 38 एटीपीज हैं, ये आइडियल सर्कमस्टेंसेज है, आइडियल सर्कमस्टेंसेज यानी कि मिसाली हालात हैं। और इसका इन्हिसार सेल्स की अपनी एफिशिएंसी पर होता है और बहुत सारे दूसरे अवामिल पर होता है। और अमलन जो है 29 से 30 एटीपीज जो है इस पूरे उसमें पैदा होते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस है, जैसे जैसे इस पर हम अभी भी स्टडी जारी है, मुताले हो रहे हैं, तो अगली कुछ वीडियोस में मैं जरा तफसील से जिन चीजों पर बात करूंगा, यहां मैं आपको उनका थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूं कि जब हम सेलुलर रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो उसमें एक अमल होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज के टूटने का अमल। यहां पर ये जो हिस्सा है इसका ग्लाइको, मैं गलत मार्क कर गया, ये जो हिस्सा है ग्लाइको, इसका मतलब है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब है टूटना, यानी कि ग्लूकोज के टूटने का अमल।
جیسے کہ ہائیڈرولیسس میں پانی کے ٹوٹنے کا عمل جو تھا وہ ہائیڈرولیسس تھا، بالکل اسی طرح گلائکولیسس کا مطلب ہے گلوکوز کے ٹوٹنے کا عمل۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے، یہ جو اب یہ دیکھیں گلوکوز جو ہے گریک قدیم یونانی زبان میں کا مطلب ہوتا ہے میٹھا، گلوکو میٹھا، اور اوز اگر کسی کے آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر، شوگر۔ تو بڑا عجیب و غریب آپ کو لگے گا کہ یہ گلوکوز کا مطلب ہے میٹھی شکر، سویٹ شوگر، لیکن بہرحال یہ نام اسی طریقے سے ہے۔ بعض شوگرز ہوتی ہیں جو کہ میٹھی نہیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ لیکٹوز۔ دودھ پیتے وقت ہم لیکٹوز ہی اپنے جسم میں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن دودھ عام طور پر ہمیں پھیکا سا محسوس ہوتا ہے، اور یہ جب ہمارے جسم میں اندر جاتا ہے تو وہ گلوکوز میں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سکروز بھی میٹھی شکر ہوتی ہے، اور کچھ شکریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میٹھی نہیں ہوتی۔ بہرحال گلوکوز جو ہے اس میں یہ 6 کاربن ہوتے ہیں اور 12 ہائیڈروجن ہوتے ہیں اور 6 آکسیجن ہوتے ہیں۔ تو اب اگر آپ بات کریں صرف کاربن کی، تو یہ جو گلوکوز جو ہے یہ بنیادی طور پر 6 کاربن پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ چین کی شکل میں نہیں ہوتے بلکہ یہ اس طرح سے یہ دائرے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک راؤنڈڈ، یہ سرکل کی شکل، ایک کاربن، دوسرا کاربن، تیسرا کاربن، چوتھا، پانچواں اور یہ چھٹا۔ یہ گلوکوز کا مالیکولر سٹرکچر ہے جو کہ میں نے ویکیپیڈیا سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اور یہ جو 6 کاربن ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے یہ آکسیجن بھی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی نیلے رنگ کی یہ ہائیڈروجن ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے مالیکیولز نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ تو یہ گلوکوز کی جو مالیکولر سٹرکچر ہے، ایکچوئل مالیکولر سٹرکچر وہ کچھ اس طرح کی ہے۔ تو اب میں نے اس کو اسٹرنگ کی شکل میں اپنی آسانی کے لیے لکھا ہے، اور ہم فرض کر رہے ہیں کہ ایک چین کی شکل میں ہے، اور جب یہ چین اس طرح کی ہوگی تو یہ جو کاربن ہیں، یہ کاربن بیک بون، اس کو ہم کاربن بیک بون کہتے ہیں، یہ ٹوٹے گی، اور پھر یہ 3 کاربن ادھر ہو جائیں گے اور 3 کاربن ادھر ہو جائیں گے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلوکوز جو ہے لائزڈ ہو گیا، یعنی کہ گلوکوز جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہاں پر میں چاہوں تو ان کے ساتھ جو ہائیڈروجن اور آکسیجن وغیرہ ہیں وہ بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن بہرحال سادہ ان کو پائروویٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو گلائکولیسس ہے یہ اس عمل کے لیے ہمیں اے ٹی پیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے؟ 2 اے ٹی پیز کے لیے ہمیں 2 اے ٹی پیز کی ضرورت ہوتی ہے گلائکولیسس کے لیے، جبکہ اس کے نتیجے میں 4 اے ٹی پی مالیکیولز بنتے ہیں۔ تو اگر ہم نیٹ ریزلٹ کی بات کریں تو 2 اے ٹی پی اس نے کنزیوم کیے، استعمال کیے، اور 4 اے ٹی پیز پروڈیوس کیے، تو نیٹ ریزلٹ ہمارے پاس آتا ہے 2 نیٹ اے ٹی پیز کی شکل میں، یعنی کہ جب یہ ریئیکشن مکمل ہوتا ہے تو ہمارے پاس پھر بھی 2 اے ٹی پیز ایکسٹرا موجود ہوتے ہیں، اضافی طور پر 2 اے ٹی پیز ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور میں گلائکولیسس پر ایک تفصیلی ویڈیو اسی پلے لسٹ میں بعد میں کروں گا۔ اور پھر ایک آتا ہے کربس سائیکل۔ تو یہ جو پائروویٹس جس کو میں 3 کاربن والی چین کا کہا تھا، اس میں کربس سائیکل ایک اور عمل، ایک اور پروسیس آتا ہے جس کے نتیجے میں 2 اے ٹی پیز پروڈیوس ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کربس سائیکل ہے اس کے بعد جو ہے یہ بھی مطلب پروسیس جو ہے، یہ جو کربس سائیکل ہے اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ریکوائرز آکسیجن، یعنی کہ اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گلائکولیسس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو آکسیجن چاہیے ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ریئیکشن ہے جس کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں بھی یہ پروسیس گلائکولیسس کا ہو سکتا ہے۔ صحیح؟ تو وہ پروسیس جس میں آکسیجن کی ضرورت نہ ہو اس کو ہم انیروبک پروسیس کہتے ہیں، یا انیروبک ریئیکشن کہتے ہیں، انیروبک ریسپائریشن بھی کہتے ہیں، اور جس میں ہمیں آکسیجن چاہیے ہو اس کو ہم ایروبک کہتے ہیں۔ تو گلائکولیسس جو ہے، یہ میں آپ کو وضاحت تھوڑی سی کر رہا ہوں، گلائکولیسس جو ہے وہ ایک انیروبک ریئیکشن یا انیروبک پروسیس ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا ایروبک میں، آپ نے ایروبک ایکسرسائزز کے بارے میں سنا ہوگا کہ جس میں آپ اس طرح سے کچھ جسمانی مشقیں کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں زیادہ آکسیجن جاتی ہے، اور وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے کیونکہ آپ کے جسم کو آکسیجن کی بہرحال زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ انیروبک جو کوئی عمل ہوتا ہے اس میں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو انیروبک ریئیکشن ہے، پروسیس ہے، اس میں 2 اے ٹی پیز نیٹ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کربس سائیکل۔ یہاں پر بھی بہت سارے کچھ سٹیپس انوالو ہیں، کچھ بہت سارے مرحلے ہیں، میں ان کو تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف میں آپ کو ایک سطحی سا جائزہ دے رہا ہوں۔ تو اس کے بعد آتا ہے کربس سائیکل جو کہ ایروبک پروسیس ہے، ایروبک عمل ہے، اس میں آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ آکسیجن کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں 2 اے ٹی پیز
یعنی کہ ATP کے 2 مالیکیولز حاصل ہوتے ہیں. اور جب میں نے پہلی مرتبہ یہ پڑھا تھا تو میں بڑا کنفیوز ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد ان دونوں پروسیسز کے بعد ایک اور عمل آتا ہے جس کو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کہتے ہیں. اس کی میں ابھی آپ کو وضاحت نہیں دوں گا الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کی، لیکن یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے. اور اس کے نتیجے 34 ATPs بنتے ہیں، یعنی ATP کے 34 مالیکیولز بنتے ہیں. اور یہ ایروبک پروسیس ہوتا ہے. یہ جو عمل ہے یہ اس کو بھی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ کے جسم کو مناسب حد تک آکسیجن نہ مل رہی ہو تو آپ گلائکولائسس تو شاید کر لیں، لیکن کریبس سائیکل اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین، یہ دو جو عمل ہیں، یہ 2 سٹیپس ہیں، ان میں آپ کو پریشانی کا بہت شدید سامنا ہوگا. اور اگر آکسیجن کم آ جائے تو ہو جائے تو پھر کریبس سائیکل اور جو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے اس کی جگہ پر گلائکولائسس کے بعد فرمنٹیشن کا، یعنی کہ تخمیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اردو میں فرمنٹیشن کو ہم تخمیر کہتے ہیں. اور اسی کے نتیجے میں الکوہل بھی بنتی ہے. فرمنٹیشن کے نتیجے میں الکوہل بھی بنتی ہے. لیکن جب ہم انسانی جسم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو جسم ہے وہ براہ راست الکوہل پروڈیوس نہیں کرتا، بلکہ ہم لیکٹک ایسڈ پیدا کرتے ہیں اپنے جسم میں فرمنٹیشن کے نتیجے میں. یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جبکہ اگر ہم خمیر کی بات کریں، ایسٹ کی بات کریں، تو اس میں براہ راست الکوہل پیدا ہوتی ہے فرمنٹیشن کے نتیجے میں، اور اس کو الکوہل فرمنٹیشن یا ایسٹ فرمنٹیشن بھی کہا جاتا ہے. تو لیکٹک ایسڈ جب ہمارے جسم میں بڑھ جاتا ہے تو اسی کے نتیجے میں ہمارے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لیکٹک ایسڈ کی مقدار ہمارے جسم میں جب ایک خاص سطح سے بڑھتی ہے تو وہ درد کا باعث بنتی ہے. اور اگر آکسیجن معمول کے مطابق ہو تو پھر کریبس سائیکل اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین والے جو پروسیسیں چلیں گے، اس کے نتیجے میں ایک کے نتیجے میں 2 اور ایک کے نتیجے میں 34 ATPs پیدا ہوں گے. تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس میں جو ہے ایک میں 34 پیدا ہو رہے ہیں اور باقی 2 میں ملا کے ٹوٹل 4 پیدا ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ بڑا ایک پیچیدہ عمل ہے اور اس پر میں اگلی ویڈیوز میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. اور یہاں میرا مقصد آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ یہ پروسیس کس طرح ہوتا ہے. اب اس پورے عمل میں ایک مالیکیول آ رہا ہے جس کو ہم NAD+ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے NADH میں. کریبس سائیکل میں اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین دونوں میں یہ ہوتا ہے. اور جو 10 NADs ہوتے ہیں یہ مل کر ایک NADH بناتے ہیں، اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں خاص طور پر یہ عمل جو ہے یہ واقع ہوتا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہی کے نتیجے میں یہ ایکسیڈیٹو ریئیکشن قسم کا ہوتا ہے، اور چیزیں ایکسیڈائز بھی ہوتی ہیں، ریڈیوس بھی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ 2 جو ہیں یہ دونوں کے دونوں پروسیس مل کر 4 ATPs بنا رہے ہیں، جبکہ یہ 10 NADH جو ہیں یہ ٹوٹل ملا جلا کر مجموعی طور پر اگر ہم غور کریں تو یہ ہر ایک NAD+ جو ہے وہ 3 کے حساب سے بنا تو پھر 30 NADH کے نتیجے میں بنتے ہیں. تو یہ FADH اور FAD اور FADH بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ کچھ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں جن کا اس ویڈیو میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بار پھر بتا چلوں کہ جو سیلولر ریسپائریشن ہے اس میں گلوکوز سب سے پہلے آتا ہے، پھر اس میں انرجی جو ہے وہ پیک اور ری پیک ہوتی ہے، اور پھر 38 ATPs بنتے ہیں. اور یہ ایک اچھا فگر ہے جس کو آپ ایگزام کے لیے چاہے تو یاد کر لیجئے. اور یہ چیز جو ہے اس کے نتیجے میں انرجی پیدا ہوتی ہے. انرجی جو ہے وہ ہیٹ کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور ATPs کی شکل میں بھی ہوتی ہے. پہلا مرحلہ گلائکولائسس کا ہے. گلوکوز جو ہے وہ 2 حصوں میں ٹوٹتا ہے، اس کے نتیجے میں کریبس سائیکل ہوتا ہے اور اس سے کچھ ATP مزید بنتا ہے. پھر NAD اور NADH بیچ میں آ جاتا ہے جو کہ الیکٹران ٹرانسپورٹ سائیکل کے ذریعے اور کریبس سائیکل کے ذریعے یہ جو ہے ہمارے پاس یہ NAD اور NADH کی مدد سے مزید 30 سے 34 جو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے اس کے ذریعے یہ مزید 34 ATPs